नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम शहर रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में बात करेंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इखलास पर बात की, नीयत के साफ़ होने और हर काम को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर करने के बारे में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम को कबूल नहीं करता। वो अमल अल्लाह के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता जो अल्लाह के लिए ना किया गया हो। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं और कदम की फिसलन से ज़्यादा बाज़ औक़ात सोच की फिसलन होती है। सोच में किस वक्त क्या चीज़ शामिल हो गई, बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद भी उससे आगाह नहीं होता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि अब हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। तक़वा इंसान के अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा करता है, शऊर पैदा करता है, और जब इंसान के अंदर शऊर आ जाता है तो उसे अपने गुनाहों का एहसास भी होने लगता है, उसे अपनी गलतियों पर नदामत भी होती है। और इंसान तो है ही ख़ता का पुतला, भूल चूक उसके साथ है, हर लम्हा कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे में इंसान क्या करे? क्या गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादता रहे और उस बोझ के तले दबा रहे और फिर उस बोझ की वजह से तरह तरह के डिप्रेशन और गम और दुख का शिकार रहे? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वासिउल मग़फ़िरा है, गफ़ूरुर रहीम है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। रमज़ान का महीना इस एतबार से एक बेहतरीन मौका है कि हम सब अपने रब की तरफ रुजू करें, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स सच्चे दिल से गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला को माफ़ करने में कुछ मुश्किल नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, जिन्होंने ख़ुद पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि बंदा सच्चे दिल के साथ, पूरे इखलास के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। वैसे तो रमज़ान बज़ात ख़ुद गुनाहों के कफ़ारा का ज़रिया है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ़्फ़िरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तुनिबतिल कबाइर। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। इसी तरह जब इंसान ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है, वो भी उसके गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है। रातों का क़याम भी बख्शिश का ज़रिया बनता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को पूरे शऊर के साथ, पूरे एहसास के साथ ख़ुद अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। खुसूसन कबीरा गुनाह, उनके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से तौबा करने का एक तरीका भी बताया गया, और वो ये कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, उनका एतराफ़ करे, उनको माने, और फिर आइंदा ना करने का वादा करे, और फिर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर ले। इंसान की इंसानियत इसी में है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले और गुनाहों का एतराफ़ करे। इंसान और शैतान में यही फ़र्क है। शैतान ने जब इंसान को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद जब उससे पूछा गया कि मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका था कि तुम सजदा करते जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। तो उस पर बजाय इसके कि वो नादिम होता, अपनी गलती का एतराफ़ करता,
وہ اکڑ گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کرنے لگا۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور وہ بھول کر جنت کا وہ پھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے ان کو روکا گیا تھا، تو جب انہیں اپنی اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے درست نہیں کیا اور ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور انہوں نے اعتراف کیا اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ گویا انسان غلطی تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ رب کی طرف پلٹتا نہیں اور رب اس پر رحمت نہیں فرماتا تو پھر انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ روزے کی حالت میں انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بہت سی مصروفیات اور مشغولیات سے، خصوصاً کھانے پینے کی مشغولیت سے فراغت پانے کے بعد جب روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اس کو اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے تو اپنی چھوٹی بڑی بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ ایسے میں انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور دن میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، خاص طور پر روزے کی افطاری کے وقت اور پھر سحری کے وقت، کیونکہ سحری کا وقت توبہ استغفار کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت یا تو سحری کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا پھر انسان اس وقت کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت، خواہ وہ کام کاج کے دوران ہی کیوں نہ ہو، ضرور ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر توجہ فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا كل ليلة لنصف الليل الآخر او لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے کہ تم غلطی کرنے کے بعد میری طرف لوٹ آؤ۔ رمضان ایک مبارک موقع ہے کہ جس میں انسان سحری کے وقت اٹھ ہی جاتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرے سوائے اللہ کے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی یا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہم سب خطا کار انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی پر توبہ کرنا اور غلطی پر شرمندہ ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ اگر انسان اس فطرت کو مسخ نہ کر دے تو جو ہی کوئی گناہ ہوتا ہے انسان کا ضمیر فوراً ہی اسے آگاہ کرتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور انسان اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا نفس اس کو دھوکہ بھی دے جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ انسان غلطی کا اعتراف کرے، انسان اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے لگتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اور پھر غلطی پہ غلطی کیے چلے جاتا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی ایک حرمت کو پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہو جاتی، اس کی حیا ختم ہو جاتی،
پھر وہ دوسرے گناہ کے لیے دلیر ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک سیاہ نقطہ جو دل پر لگتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے، وہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کے ساتھ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تک انسان کی جان ہے، انسان کی سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے سانس اکھڑنے نہ لگے، یعنی دنیا سے رخصت نہ ہونے لگے، فوت نہ ہونے لگے. تو گویا ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی اور یہ موقع دیا ہے، اس میں ہم واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور کبیرہ اور صغیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے معافی مانگیں. صغیرہ گناہوں کے کفارے کے لیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ چیزیں انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن خصوصاً کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر معافی مانگنا ضروری ہے. مثلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، والدین کو ناراض کرنا، ان کا دل دکھانا، ان کو پریشان کرنا، ان کی بات نہ ماننا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نہیں کئی بار اپنے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق جس کا بتایا وہ والدین ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین کو ناراض کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر انسان کی وفات اس حال میں ہو جاتی تو اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ والدین معاف نہ کر دیں. حقوق و لباد کے سلسلے میں جو بھی حق تلفی ہوتی، خواہ والدین کی نافرمانی یا کسی اور کی، یہ بات یاد رہے کہ انسان کو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں، بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، یعنی بندوں کو بھی راضی کرنا ہوگا. والدین کے بعد باقی رشتہ دار، دوست احباب اور انسانوں میں سے کسی انسان پر بھی اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو اس کے لیے توبہ استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. اسی طرح زبان کے بہت سے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، مثلا جھوٹ بولنا. اسی طرح غیبت، اور غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، یہ سب دوسروں کا دل توڑنے والی باتیں، یہ تہذیب کے دائرے سے نکلی ہوئی حرکتیں ہیں، اور ہمارا دین ان چیزوں کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دیتا. کسی کے ساتھ اختلاف کا ہو جانا، کسی کی بات کو ناپسند کرنا، یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن یہ سب کچھ دلیل کی بنا پر ہونا چاہیے، محض جذبات کی بنا پر نہیں. کہ ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے اس بات کو جائز کر لیں کہ جیسے چاہیں پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں، یا جیسے چاہیں اس پر الزام تراشی کریں، اور پھر اس کے بعد خود کو سچا ثابت کر کے یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، تو یہ بات جائز نہ ہوگی، یہ کافی نہ ہوگی. انسان کے لیے خود اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور انسان بعض اوقات باہر کے دشمن کو پہچان لیتا ہے لیکن اندر کے دشمن کو نہیں پہچانتا. جب وہ انسان کو غلطی پر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے، یا اس کو مطمئن کر دیتا ہے، یا پھر اسے صرف دوسروں کے عیب دکھاتا رہتا ہے اور اپنے عیب بھلوا دیتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام گناہوں، خواہ وہ جسم سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ دل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام گناہوں پر نمبر 1 شرمندگی کا اظہار کریں، نمبر 2 ان کا اعتراف کریں، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اور نمبر 4 اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ان گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، اور ہماری توبہ کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی ہماری نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں.
قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ خطاؤں سے یعنی صغیرہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کیا ہوا ہو یا سب کے سامنے، اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں، پھر اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ان گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالیں اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھکیں اور زبان سے بھی استغفار کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے خاص طور پر استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اور استغفار کی دیگر دعائیں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بك رمضان رمضان